आलम मजहर नूर खुदा नाम सारा पीर कामिल काम हमद सलाम के बाद वाजिब एहतराम वाजिब कदर शहजादा सुल्तान आरिफीन बुरहानुल वासिलीन कुतुब सालिहीन सुल्तान सुल्तान मोहम्मद बाबू रहमतुल्लाह अलैह पीर तरीक़त अहमद शरीयत हज़रत साहिबजादा पीर सुल्तान रियाजुल हसन साहब सरवरी ताली दामत बरकातुल आलिया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत और इज़्ज़त रखने वाले मेरे कलमगो भाइयों बुजुर्गों बच्चों, ये हम सब की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आज का ये मुबारक दिन, ये पाकीज़ा माहौल और ये पाकीज़ा लम्हात हमारे मुकद्दर में फरमान किए हैं। महफिल तो किसी चीज़ की भी हो सकती थी, शादी ब्याह की भी तकरीब हो सकती थी, कोई यारों की उठक बैठक हो सकती थी, लेकिन उस करीम का, उस रहीम का, उस गफूर रहीम का इतना बड़ा हम पर करम है, उस लजपाल की लजपाली है कि अगर आज हमें इकट्ठा भी किया तो अपने जिक्र के लिए, अपने जिक्र के लिए इकट्ठा किया है, आखिरत की फिक्र के लिए इकट्ठा किया है। और सबसे बढ़कर शेख कामिल हजूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस मुबारक यामी शरीफ के मौके पर हमारे शेख करीम किबला आलम के कदमों में बिठाकर, जिक्र तो कहीं भी हो सकता है, महफिल तो कहीं भी सज सकती है, दर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन दर सबसे अफजल वो ये जो दर हबीब का मिलाद है, जो दर हबीब की तरफ मुखड़ा करा है। ये वही दर है जो सिर्फ शेख कामिल का ही दर हो सकता है, जिस दर के साथ जुड़कर और जिस दर पर हाजिर होकर और बार बार हाजिर होकर हम अपने मुकद्दर में वो लम्हात और वो फजल और वो करम की घड़ियां पा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का हाजिर होना, इकट्ठे होना और ये पाकीज़ा लम्हात अपनी पाक बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। अब समझने की बात ये है कि जो आयत करीमा मैंने आप सबके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, रब करीम इस सूरत मुबारक के अंदर इरशाद क्या फरमा रहे हैं? आप इरशाद फरमाते हैं, और जो रहमान के जिक्र से, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र से मुंह फेर लेते हैं, यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र छोड़ देते हैं, जो उसे भूल जाते हैं, सिमत मुखालिफ चल पड़ते हैं, फरमाते हैं कि हम उस पर एक शैतान मुकर्रर फरमा देते हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, जो जिक्र से मुंह फेर लेते हैं, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो इसका साथी बन जाता है। ये थी आयत पाक का तर्जुमा जो मैंने आयत पाक आप सबके सामने तिलावत की है। अब देखना ये है कि अगर इस आयत पाक को सामने रखें कि रब क्या फरमा रहे हैं, रब करीम फरमा रहे हैं कि बंदे पर जो ईमान लाए मुंह फेर लिया, जो रहमान के जिक्र से अपना मुंह फेर लेते हैं, तो अल्लाह क्या करते हैं? शैतान मुसल्लत कर देते हैं, उसका साथी बन जाते हैं। और अगर इसके बरअक्स देखें, अगर मुंह फेर लिया तो शैतान तुम्हारा साथी हो गया, लेकिन अगर मुंह सिमत किबला की तरफ कर लिया, अगर चेहरा रहमान और जिक्र में उसका ज़बान पर उनका जिक्र आ गया, तो फिर क्या होगा? फिर फरिश्ते साथ देने लग जाएंगे, फरिश्ते साथी बन जाएंगे। अल्लाह की रहमत ढांप लेगी, अल्लाह का करम ढांप लेगा, अल्लाह का फजल ढांप लेगा। ये दो रास्ते दो ही हैं, या गाफिल हो या आबिद हो, दो ही मकाम है, रास्ते दो ही हैं। मैं आपसे हमेशा अर्ज किया करता हूँ, या शैतान का रास्ता या रहमान का रास्ता, रास्ते दो, तीसरा रास्ता कोई नहीं। ये नहीं हो सकता कि दरमियान में एक और भी गया हो, नहीं, रास्ते दो ही हैं। या आप रहमान के साथ हो, और रहमान के साथ वही होते हैं जो रहमान वालों के साथ होते हैं, और या फिर आपको हम बार बार क्यों तलकीन ये करते हैं कि आप अहलुल्लाह के साथ जुड़ जाओ। खासकर ये जो पाकीज़ा लम्हात हमें मुयस्सर होते हैं, ये फिक्र हमें नहीं, हमें तो खैर ये फिक्र है क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी है। हमें तो तलकीन ही है कि लजपाल प्रीत नूं तोड़ देने, जिहदी बांह फड़ लेना उन्हें छोड़ दे। तो ये आपको बार बार दावत देकर मदऊ करना हमारी तो ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने तो दामन पकड़ लिया है।
یہ تو رشتہ تو جڑ گیا، ہم تو نہیں چھوڑتے، لیکن یہ آپ کا کام بنتا ہے، یہ کام ہمارا نہیں بنتا، یہ آپ کا کام بنتا ہے. ہمارے تو ذمہ یہ ہے، دعوت تو ہم نے دینی ہے، لیکن یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ جب آپ جڑ چکے ہیں تو اس انداز سے جڑیں کہ پتہ لگے کہ کوئی جڑا ہوا، اس انداز کے اندر جڑیں. یہ آپ کا دل کرنا چاہیے، یہ آپ کا دل دھڑکنا چاہیے کہ کب میرے آستانے پر میرے غوث کا جشن ہوگا، کب میرے باہو الاجبال کے جنازے ہیں گے، اور کب ہم جا کر قدموں میں حاضری دیں گے اور اپنے حضور کا ذکر کریں گے، ہم اپنے رب کو منائیں گے. یہ جو کڑی ٹوٹ چکی ہے اس کو دوبارہ سے ہم جوڑیں گے. مہینے کے بعد ہمارے پاس یہ لمحات آتے ہیں، اگر اس میں بھی ہم غفلت کا مظاہرہ کریں، اس پر بھی ہمیں بار بار دعوتیں دی جائیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ دعوت دینے والے نے دعوت دے دی ہے، کیونکہ آپ ابھی گھروں سے نکلے نہیں تھے. جب آپ نے یہ تہیہ کر لیا بنا کہ 11 شریف پہ پہنچ رہے تو خبر پہنچ گئی، تو کرم تو ہونا شروع ہو گیا. تو بس آپ نے یہ ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو، اب کیونکہ محفل اللہ والوں کی ہے تو بات بھی اللہ والوں کی ہونی چاہیے. ایک اللہ والے ہیں، بڑا ظاہری بات ہے، ہر اللہ والے کا اپنا ایک مقام ہے، ہر اللہ والی کی اپنی ایک سوچ ہے، ہر اللہ والی کی اپنی ایک فکر ہے، ٹھیک ہے. بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس فکر کا حصہ بننا ہے. دھیان ہے، اس فکر کا ہم نے حصہ بننا ہے، دھیان نہیں بھٹکنا چاہیے ایک لمحے کے لیے. جو آ رہا ہے وہ آنے دے اسے، کیونکہ آپ پہلے سے موجود ہیں. تو آپ کا یہ جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نا جتنی دیر گفتگو ہو رہی ہو نا، آپ نے سارے کام بن جانے اس انداز میں سننا ہے کہ جو باتیں، کیونکہ باتیں اللہ والوں کی ہیں، اور اللہ والوں کی باتیں جو روح میں اترنی چاہیے. تو یہ تبھی اتریں گی جب توجہ ہوگی، جب توجہ ہوگی. ایک اللہ والے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، ان کا معمول ہوتا تھا، انہوں نے ایک خادم کی ڈیوٹی لگائی تھی، ایک سنگی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب بھی میں نماز سے فارغ ہوں نا، جب ایک مخصوص نماز کا وقت تھا، غالباً نماز ایسا تھی کہ جب میں اس سے فارغ ہوں تو تم نے توڑی کا جو ہے نا تھیلا بھر کے لے آنا ہے، توڑی کے شاپر بھر کے لے آنا ہے، اور میرے جس طرح نماز سے فارغ ہوا جتنی دیر میں باہر نکلوں تو تم نے اس کو لے آنا، انتظام کر کے رکھنا. تو وہ کیا کرتے کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو وہ شخص جیسے ہی سلام پھیرتا بھاگتا، کیونکہ شیخ کا حکم تھا، وہ اسی وقت جاتا، وہ کرتا. جتنی دیر میں آپ ملتے ملاتے باہر تشریف لاتے مسجد سے تو وہ توڑی کا شاپر لے کر آیا ہوتا. اور آپ کیا کرتے جب مسجد سے نکلتے تو دریا کے کنارے چلے جاتے، دریا کے کنارے جا کر بیٹھ جاتے، اور ایک ایک وہ توڑی کا جو دانہ ہے نا، ایک ایک اس سے تنکا پکڑتے، وہ تنکا پکڑتے اور دریا میں پھینکتے، تنکا پکڑتے اور دریا میں پھینکتے. اور ہر تنکے کے ساتھ آپ فرماتے پتہ کیا تھے، اب یہ جو چلا گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا. بڑی غور سے یہ بات سنیے، یہ میں اہل اللہ کی فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہا کہ یہ جو چلا گیا ہے، آپ آنسو بہ رہے ہیں، فکر یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ چلا گیا ہے اس نے اب واپس نہیں آنا. پھر دوسرا پھینکتے فرماتے یہ چلا گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا. تیسرا پھینکتے فرماتے یہ چلا گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا. یہاں تک کہ اب وہ توڑی کا بیگ کتنے ہوتے ہیں جی، وہ کتنے ذرے ہوتے ہیں، وہ تو ہزاروں میں ہوتے ہیں. تو آپ جیسے جیسے پھینکتے آپ فرماتے یہ چلا گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا. آپ کی فکر کو دیکھ کر کسی نے سوال کیا جو پہلے واقف نہ تھا کہ حضور یہ عمل کا مقصد کیا ہے، اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں مقصد ہی سمجھ نہیں آیا، تمہیں مقصد ہی سمجھ نہیں آیا. اب یہ جو چلا گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا. مقصد یہ ہے کہ یہ جو سانس تم نے اللہ کے ذکر سے غفلت میں لیا ہے یہ کبھی واپس نہیں آتا. یہ چلا گیا ہے، یہ دریا میں گیا ہے، کیونکہ یہ چلا گیا ہے، یہ ضائع ہو گیا، یہ فنا ہو گیا. جو دم غافل سو دم کافر، اور سانو مرشد یہ سمجھایا. فرمایا کہ جب سے یہ پیغام سنا ہے کہ جو لمحہ یاد الہی کے بغیر گزرا وہ تو فنا ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ تو غرق ہو گیا، وہ دریا میں اس طرح بہ گیا کہ اس نے واپس نہیں آنا. تو اہل اللہ کی فکر یہ ہے کہ آپ بھی دریا کے کنارے بیٹھتے. اہل اللہ کا ہر عمل وہ تلقین ہے، وہ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے، وہ ہمیں جوڑنے کے لیے، ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے، ایک فکر دینے کے لیے کہ وقت ضائع نہ کرے. پہلے ہی ہمارے پاس بڑے مخصوص سے لمحات ہیں. ہمیں نہیں پتا، جو نوجوان اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، بڑی جوانی پڑی ہے، توبہ کرنے کے تو ابھی بہت سارے موقع ملیں گے کرنے کے، مجھے تو یار یہ بھی نہیں پتا کہ میں دروازے سے باہر بھی جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں. تو پھر توبہ کرنے میں بھی غفلت یہ نہیں ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں پکا نمازی تب بنوں گا جب میں عمرے پر جاؤں گا، وہاں سے لوٹوں گا پکا نمازی بنوں گا. لوگ کہتے ہیں میں ایسے اس جگہ پر جاؤں گا تو میں تب میں پکا نمازی بنوں گا. تو کسی کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں وہ سعادت نصیب بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی. طلب ضرور ہونی چاہیے، طلب ضرور ہونی چاہیے. یہ تو وطیرہ ہے،
اہل اللہ کا. فرمایا تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے, تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے. ارے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. تو یہ یاد رکھیں, جو نماز چلی گئی, جو لوگ سفر میں تھے نماز نہ ادا کر سکے, جو مجبوری ہو وہ تو کوئی نہیں, اس پہ تو پھر قضا جو ہے وہ بھی ایک حکم ہے. لیکن جو نماز چلی گئی جان بوجھ کر, یا تمہاری کسی ایسی مجبوری سے نہیں, تمہاری غفلت میں گزر گئی, کیا وہ واپس آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے. اسی طرح جب سانس جو لے لیا وہ واپس نہیں آ سکتا, جو نماز کا وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. تو پھر ہم کیوں غافل ہوئے, پھر ہم کیوں غفلت میں اپنے لمحات گزار رہے ہیں؟ ہر لمحہ جو گزارو وہ اس طریقے سے گزارو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہر لمحہ اس انداز. اہل اللہ کی یہی تو فکر تھی جس نے انہیں ان کا پیارا بنا دیا. کیوں رب کے پیارے بنے؟ کیونکہ یہ فکر ہوتی تھی کہ میں نے کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دینا. یہ میں ایک جگہ پر مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک قول پڑھ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اہل دل کا دسترخوان, اہل دل, یہ جب آپ مرشد کامل کی بارگاہ میں آتے ہیں نا, یہ اہل کے پاس جاتے ہیں, اہل فکر کے پاس آتے ہیں, یہ اہل تزکیہ ہیں. جب آپ ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کیا فرمایا کہ یہ جو اہل دل ہیں, جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر لمحہ منور رہتے ہیں, جو ہر وقت یاد الہی میں تڑپتے رہتے ہیں, مچلتے رہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, فرمایا کہ یہ دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرجا گھر کی مانند ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرجا گھر کی مانند ہے. کیا ہوتا تھا کہ ادھر سے روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے شفا ملتی تھی. فرمایا کہ تمام بیماریوں سے اس کی جگہ میں شفا ملتی تھی. جو اہل اللہ کے دل ہیں وہ دسترخوان ہے کہ کہا کرے تم مریض ہو, تم ان کے پاس آیا کرو تاکہ تمہیں بھی شفا ملے. ہم مریض ہیں, ہم مریض ہیں, کسی کو روحانی بیماری ہے, کسی کو جسمانی بیماری ہے, کسی کو کوئی بیماری تھی. حالانکہ یہ تو اب ہم غافل لوگ ہیں نا, ہماری بدبختی ہے کہ آج ہمیں اندر کی فکر نہیں ہے, نہ روحانی معاملات کی کسی کو فکر نہیں ہے, سب کو جسمانی معاملات کی فکر ہے. مزہ تو تب آئے جب روحانی معاملے کی فکر ہو جائے, تب جسمانی معاملے کی فکر وہ رہنے نہیں دے. جس وقت روحانی معاملے کی فکر ہونا شروع ہوگی, جسمانی معاملہ تو اس نے رہنے نہیں دینا, اس میں تو کرم ہو جاتا ہے. اگر آزمائش آتی بھی ہے تو پھر کیا ہوگا, ہم یہی کہیں گے یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اس قابل سمجھا ہے. اگر میری کسی چیز کو نقصان پہنچا ہے تو یہ بھی اسی کا کرم ہے, یہ اس کی حکم پہ ہوا ہے, اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. تو اگر وہ کیا ہے, اگر وہ ایسا ہوا ہے, وہ ایک اللہ والے تھے نا, وہ واقعہ بلکہ سیالکوٹ کے بہت سارے سنگیت بیٹھے ہیں آپ کے, سیالکوٹ کے ایک بڑے پیارے مصباحی صاحب نے گفتگو سنا تھا, ایک بڑا پیارا واقعہ انہوں نے بتایا. آپ فرما رہے تھے کہ وہ ایک شخص تھا, ایک بڑا پورے علاقے میں نا سیلاب آنے لگا, وہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ خدشہ تھا کہ بالکل بند جو ہے نا وہ ٹوٹنے لگے اور پانی سارا آنے لگا. اہل علاقہ بڑے پریشان ہو گئے. پھر خیال آیا کہ ایک اللہ والا ہے, آؤ اب اس کی بارگاہ میں چلتے, کیونکہ یاد ہمیں تب ہی آتی جب اور کوئی در نہیں نہ آتا, پھر اس کا در یاد آ جائے. تو حضور کے پاس آئے تھے, کہا حضور کوئی مدد کریں, کوئی دعا فرمائیں, کوئی ایسا عمل بتائیں, ہمیں بتائیں, ہم بھی کریں, آپ بھی کریں, تاکہ اللہ کا کرم ہو ہم پر اور ہمیں اس مصیبت بھی کروں, تاکہ ہمیں بھی بتا دیں, خود بھی کریں, تاکہ اللہ راضی ہو جائے, یہ مصیبت ہم پر نہ ہو. کہا اچھا آ جاؤ پھر, تاکہ چلیں پیچھے پیچھے ہو جاتا کہ جتنے کئی اور جتنے تمہارے پاس آواز مارتے نا کھودنے کے سب کچھ نہیں آئے. تو وہ کئی رکھی خود بھی اور ان کو بھی چلا دیا. جب ادھر گئے نا بند کے پاس تو کیا کیا, انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی طریقہ بتائیں گے کہ کیسے اس کو روکنا ہے. انہوں نے کیا کیا, اوپر دیکھا, جب نیچے دیکھا تو بند توڑنا شروع ہو گیا. وہ کئی بار نہ شروع ہو گئے, کئی بار اب بند توڑنے, لوگ دیکھنے لگے, پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ان کو تو کہا تھا کہ ہمیں مصیبت سے بچائیں, یہ ان کا بند توڑ رہے ہیں, سارا علاقے میں پانی آ جائے گا, بہ جائے گا. وہ سارے گالی گلوچ کرتے کرتے برا بھلا کہتے کہتے گھروں کی طرف چلے گئے, اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے. وہ سارے جب ادھر چڑھ گئے, اب اس انتظار میں تھے کہ لوگ پانی ابھی آیا, پانی ابھی آیا, پانی ابھی آیا. وہ کیا ہوا کہ پانی تو نہ آیا, لیکن وہ جو اللہ والے تھے نا, وہ ایسے کندھے پر نا وہ رکھ کرتے اور ایسے بازار سے گزر رہے. لوگ چھتوں پر ہیں اور آپ بازار سے گزر رہے, انتظار کرتے رہے, پانی نہ آیا. اب جب پانی نہ آیا, کافی دیر کے بعد آپ اب تو لگتا ہے جب جا کے دیکھا تو پانی کوسوں دور چلا گیا, کوسوں دور چلا گیا. پھر آپ کے پاس آئے, کہا کہ یہ ہوا کیا. آپ سے پہلے تو معافی مانگی کہ ہماری وجہ سے آپ نے یہ کرم کیا, آپ نے تو یہ کر, ہمیں بات سمجھ نہیں آئی, اب ہمیں سمجھا بھی دیں. کہا نہیں, راز ہے, اس کو راز ہی رہنے دیں. کہا کہ نہیں, پردہ تو اٹھائیں. کہا بات یہ ہے کہ جب تم میرے پاس آئے تھے, تم نے کہا ایسا عمل بتاؤ کہ جس سے ہم مصیبت میں نہ آئیں. کہا کہ میں نے کہا کہ آج تم بھی کہیں لے آؤ. میں نے رب کی طرف میں نے ایک نگاہ اٹھائی, میں نے صرف یہ عرضی پیش کرنی تھی, الہی
اگر تیری یہی رضا ہے، کیونکہ یہ پانی اگر تیری رضا نہ ہوتی تو ہماری طرف نہ آتا، اگر تیرا حکم نہ ہو تو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہماری طرف آئے، بند ٹوٹے کچھ ہو۔ میں نے کہا الہی اگر آپ کی یہی رضا ہے کہ یہ ٹوٹے اور پانی آئے تو پھر ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں، تاکہ ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں۔ تو جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی، یا اللہ یہ بات تو پتہ نہیں کب ٹوٹے گا، اگر آپ کی یہی رضا ہے تو میں بھی آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ میں نے بھی کئی مارنا شروع کر، میں نے کہا کہ میں بھی مدد کرتا ہوں، اللہ کی یہی رضا ہے، پانی آئے تو میں بھی ادھر سے میں کئی مارتا تھا، پانی اور قریب آنے کی وجہ دور ہوتا تھا، میں ادھر سے کئی مارتا تھا، پانی پیچھے ہوتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آواز آئی، فرمانے لگے آواز آئی، اے بندے اگر تو میری رضا میں راضی ہے پھر ہم تیری رضا میں تو فرمایا کہ اگر آپ ہماری رضا میں راضی تو پھر ہم آپ کی رضا میں راضی۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ اللہ والوں کی کیوں سنی جاتی ہے، ہم اتنے قریب ہونے کی کوشش کیوں آتے ہیں، ان کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں، کیونکہ ان کی رب سنتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس، آؤ آپ کا شمار بھی اللہ والوں میں سے ہو جائے۔ آج آپ اور میں اللہ کی سننا شروع کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ ہماری سننا شروع کرتے ہیں۔ یہ تو وسیلہ ہے، یہ تو طریقہ ہی ہے، وہ تبھی تو مانیں گے نا۔ تو اللہ پاک کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اب یہ باتیں کیسے سمجھ میں آتی ہیں؟ یہ باتیں ایک ہی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہیں جب دل پاک ہو جائے، جب دل ستھرا ہو جائے۔ اور اہل اللہ کی بارگاہ میں آنے کا اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دلوں کو پاک کرے۔ نال نگاہ دے پاک کریندا وچ سجی سبون نہ گھٹے، میل انو کر دے وے چٹا وچ ذرا بھی میل نہ رکھے۔ کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگر چھٹے، یہ تو ان کے سامنے بیٹھتے اور کچھ بھی نہ ہو نا، تم یہ سمجھ لو بس یہ تو بیٹھے ہوئے کچھ کر نہیں رہے اور تمہیں تو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے۔ تمہارا یہاں پر بیٹھ جانا، تمہارا یہاں پر حاضر ہو جانا ہی کرم اور فضل تو پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ تو آپ سے پہلے وہ تو آپ گھروں سے نکلے نہیں ہوتے کہ کرم کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ تم نے یہ دل میں سوچ لیا، تم نے ارادہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو یہ رب کا ہی حکم ہے نا کہ میرے پیاروں کو وسیلہ بناؤ تاکہ تمہاری آخرت بھی ٹھیک۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ۔ اب دل کیسے صاف ہوگا؟ دل کی کھڑکی ایک ہوتی ہے مکان کی کھڑکی۔ اگر مکان ہے نا، یہ میں اس دن سیالکوٹ میں ایک پروگرام میں تھا تو نیا گھر بن رہا تھا، تو ساری کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے تھے، لگے نہیں تھے۔ تو مجھے یہ سوچ آئی، میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح، یہ مکان نیا بن رہا ہے، ساری کھڑکیاں دروازے کھلے ہیں، تو جو کھڑکیاں دروازے کھلے ہوں گے ساری مٹی گرد و غبار ہر چیز وہاں سے داخل ہوگی نا، ہر چیز داخل، کیونکہ روکنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب یہ مکان ہے، سارے کھڑکیاں دروازے بند کر دو گے تو کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی جی۔ تو اسی طریقے سے اگر دل کی کوئی کھڑکی کھلی رہ جائے نا، مکان کی کھڑکی کھلی رہ جائے تو گرد و غبار اندر پڑ جاتا ہے، اسی طرح دل کی جب کھڑکی کھلی رہ جاتی ہے تو تب بھی یہ بے حیائی اور یہ لاپرواہی اور یہ غفلت، یہ ہر چیز اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کے پاس ہم آتے ہیں کہ یہ دنیا کی کھڑکی کو بند کر کے آخرت کی کھڑکی کھلوا دیتے ہیں، یہ آخرت کی فکر دے دیتے ہیں، یہ آخرت کی فکر، یہ جستجو دے دیتے ہیں، یہ وہ جستجو پیدا کرتے ہیں، یہ وہ طلب پیدا کرتے ہیں، یہ وہ طلب پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ اگر کچھ عزیز ہے تو اللہ، اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کے فرمودات اور ان کے احکامات ہمیں سب سے زیادہ۔ پھر یہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ جس دن کوئی دنیا کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، دنیا بنانے والے کی پرواہ شروع کر دیتا ہے، تو پھر دنیا والا بھی اسے یہ دنیا سے بالکل بے روز کر دیتا ہے اور اس کے لیے آخرت کی، جنت کی، فضل کے دروازے کھولتا ہے۔ یہاں پر حضرت حسن بصری، آپ کو پتہ ہے حضور سلطان العارفین کہ آپ اگر شجرہ مبارک پڑھیں تو آپ شیوخ میں سے، ٹھیک ہے ہمارا سلسلہ۔ تو حضرت حسن بصری آپ بڑے پائے کے، ظاہر بات ہے اللہ والے گزرے، بڑے اللہ پاک کا کرم ہوا، اللہ پاک کا فضل ہوا، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا آپ کے پاس، اور یہ بات بڑے غور سے سنیں گے، یہ آج ہم سب کی یہی حالت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور یہ دل جو ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ دل سو گیا ہے۔ یہ دل کیا ہو گیا ہے؟ سو گیا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ دل سو گیا ہے، تمہیں کیسے یہ جانچا کہ یہ دل سو گیا ہے؟ کہنے لگے حضور بات یہ ہے کہ ہم آپ کی محفل میں آتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم آپ کے ارشادات سنتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دل نہیں بدلتا، پھر بھی یہ دل نہیں جاتا،
پھر بھی یہ دل سو چکا ہے اسی لیے تو جاگتا نہیں ہے. آپ فرمانے لگے کہ پھر تم یہ نہ کہو کہ دل سو گیا ہے. اگر بات یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر سنتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہو، اہل اللہ کے پاس بیٹھتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، پھر بھی اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا دل سویا ہے تو پھر دل سویا نہیں ہے، دل مو گیا ہے. دل سو نہیں گیا، دل مو گیا، یعنی دل مر گیا ہے. دل سویا نہیں ہے، دل مر گیا ہے. تو عرض کرنے لگے حضور دل مر بھی جاتا ہے؟ یہ دل مر بھی جاتا ہے یعنی فوت بھی ہو جاتا ہے؟ کہا کہ ہاں جی دل مر جاتا ہے. کہا حضور ذرا توجہ فرمائیں، ذرا فرمائیں تو صحیح کہ یہ دل مر کیسے جاتا ہے؟ مرنے کی علامت کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دل سو گیا ہے. کہا نہیں، بات یہ ہے کہ سوچو اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو، اگر کوئی شخص بستر پر لیٹا ہے سویا ہوا ہے، قابل تو اس کو ہلاؤ، اس کو جھنجھوڑو تو وہ اٹھ جائے گا نا. ہلانے سے کوئی شخص سویا ہوا ہے گاڑی کا ہارن پر یا گیٹ پر، تو جو بھی سویا ہوگا اس کو آواز آئے گی وہ اٹھ جائے گا. نہ اٹھے اس کو کوئی ہلائے گا، اٹھ گئی تو اٹھ جائے گا. کہا کہ سونے والے کو جھنجھوڑا جائے، ہلایا جائے تو وہ اٹھ جاتا ہے، لیکن مرنے والے کو جتنا مرضی ہلا لو، جتنا مرضی اگر دل سویا ہوتا تو سننے سے، اللہ کا فرمان سننے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سننے سے، قرآن سننے سے وہ جاگ جاتا. یہ دل مر چکا ہے تبھی تو جاگتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانی. کہ یہ دل پھر یہ نہ کہو کہ دل سو گیا، تو دل مو گیا، دل مر چکا ہے. اگر اہل اللہ کی محفل میں آئے پھر بھی نہ جاگے تو پھر یہ دل سویا نہیں ہوا، یہ دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی. یار جس پر اللہ کا ذکر اثر نہ کرے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دی گئی آخرت کی فکر اثر نہ کرے، تو پھر تو وہ مرا ہی گیا. پھر وہ کیسے؟ پھر فرمایا کہ ہم جو مر گئے ہوتے ہیں ہم اہل اللہ کی بارگاہ میں انہیں زندہ کرنے کے لیے یہ دل مار چکے ہیں. جب ان پر وہ روحانی معاملات وہ جب آئیں گے، جب نگاہ میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دل زندہ ہوگا. ان کو بلاتے اس لیے تاکہ یہ ذکر کریں اللہ کا، یہ قرآن سنیں، یہ قرآن پڑھیں، اور یہ تصور شیخ اور تصور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پہ اللہ کا تصور کریں تاکہ ان کے دل جاگ جائیں، تاکہ ان کے دل جاگ جائیں. پیارا ارشاد فرمایا تھا، فرمانے لگے دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاباں جب ہوا عالم بیاباں ہو گیا. اگر آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں نا، سالوں پہلے چلے جائیں تو اہل اللہ ساری ہر وقت بلائیاں ہی بلائیاں تھی، اچھائیاں ہی اچھائیاں تھی، ہر طرف حیا کے پیکر نظر آتے. لیکن جب سے یہ دل مردہ ہو گیا، جب سے یہ دل غافل ہو چکے ہیں، جب سے یہ اندر مر چکا ہے، تب سے کوئی گھر نظر آئے گا جو حیا والا ہوگا، کوئی گھر نظر آئے گا جو حیا والا ہوگا. باقی کی تو آپ حالت جانتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، میں اپنے گھر میں، آج ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھیں. گھر صرف وہی گھر کہلا سکتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو یا آخرت کی فکر ہوتی ہے، جس کے اندر سے، میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں نا، کتنے متبرک گھر ہیں وہ کہ جن کے پاس سے جب کوئی گزرتا ہے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ درود و سلام کی لوریاں سنائی جا رہی ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہو جائے. اور بڑے میں سمجھتا ہوں بدقسمت گھرانے وہ ہیں جن کے اندر سے لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آ رہی، گالی گلوچ کی آواز آ رہی تھی، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی آواز آ رہی تھی. تو آپ جس در سے آپ کی نسبت ہے، میرے در حضور سلطان العارفین کا تو در ہی وہ ہے جو چھوڑ بھی آئے تو کتب بنا دیا جائے. ادھر تو گنجائش ہی کوئی نہیں، ادھر تو گنجائش ہی کوئی نہیں. آپ تو فرماتے میں یہ قلید التوحید کے اندر صفحہ نمبر 63 کے اندر آج حضور سلطان العارفین کا ایک قول پڑھ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں اگر دل میں تو ہے تو دل ایک مسجد ہے. بات تو دل کی ہے نا. فرمایا کہ اگر دل میں تو ہے تو دل ایک مسجد ہے، اور تو نہیں تو دل ایک بت خانہ ہے. پھر فرمایا دل میں تو نہیں تو دل ایک دوزخ ہے، دل میں تو نہیں تو دل ایک دوزخ ہے، اور دل میں تو ہے تو دل ایک دہشت ہے. دل ایک دہشت، دل جو ہے وہ جنت ہے، دہشت ہے، وہ جنت بن چکی ہے. وہ دل جس میں رب بستا ہے، اور پھر جس دل میں رب بستا ہو پھر اس میں سب بستا ہے، پھر اس میں نفرت کی گنجائش نہیں رہتی، پھر اس میں تفرقے کی، پھر اس کے اندر پھر
فرقہ واریت کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ اس کے اندر جب دیکھا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ دشمن ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے بھی تو اسی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا کلمہ میں نے پڑھا، پھر اس کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی کہ یہ بھی وہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہیں جن کے ہم غلام ہیں۔ بس یہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، ہاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ وہ زعام ہے زلف برا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اب وہ چیزیں نہیں نہ رہی، اب وہ طلب نہیں رہی، وہ تڑپ نہیں رہی، لیکن پھر بھی آج بھی ہم بیدار ہو سکتے ہیں۔ بیدار ہونے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ایک تو نسبت والے ہو جائیں، اور جب نسبت والے ہو جائیں تو پھر اس در کو نہ چھوڑیں۔ تم جہاں سے گزرو، میں ایک بات آپ کو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ نماز الفجر کے وقت اذان ہوئی، آنکھ کھلی تو خیال آیا او ہو میری تہجد قضا ہو گئی، میری تہجد قضا ہو گئی۔ یہ نفل کی بات ہوتی ہے، نوافل کی بات، تہجد کی بات ہے، فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ نے اتنا اسے اپنے اوپر حاوی کر لیا، بڑی مشکل سے آپ مسجد میں پہنچے، باجماعت نماز فجر ادا کی، نماز فجر سے فارغ ہو کر جیسے ہی گھر پہنچے تو سر سجدے میں رکھ لیا، اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو گئے، تڑپنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے کہ یا اللہ میری تہجد قضا ہو گئی ہے، میرے سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا، میرے سے کون سی ایسی حرکت ہو گئی ہے کہ جو آپ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں رات کے پیر میں اٹھ کے آپ کے آگے کھڑا ہو سکوں۔ یعنی یہ فکر تھی آپ کی، جب یہ فکر پیدا ہوئی، یہ فکر پیدا، سارا دن سجدہ ریزیوں کے اندر تلاوت قرآن کرتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے سارا دن گزر گیا، رات گزری۔ اب جب رات کا پہلی عشاء کے بعد جب معاملات کے بعد وہ جب سونے کا وقت آئے نا، جب سو کے اٹھے نا، کوئی الارم شلارم نہیں لگا ہوا، کچھ بھی نہیں، جب بیدار ہونے لگے تہجد کا وہ وقت آیا جس وقت میں آپ نے اٹھنا ہوتا تھا، تو وہ شیطان آیا، ابلیس آیا، آ کر اٹھایا، او بندہ خدا اٹھ، او بندہ خدا اٹھ، او بندہ خدا اٹھ۔ جب آپ نے توجہ فرمائی، آپ فرمانے لگے تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے اور مجھے نماز کے لیے جگا رہا ہے، رب کے آگے جھکنے کے لیے جگا رہے۔ کہا ہاں میں رب کے آگے جھکنے کے لیے جگا رہا ہوں، وہ اس لیے جگا رہا ہوں کہ تجھے ایک منٹ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے غافل کیا تھا تاکہ تو یہ کچھ نوافل نہ پڑھ سکے، تو سارا دن ساری رات کے اللہ کے آگے جھکا رہا ہے۔ او بھائی تیرے یہ نوافل بہتر ہے اس سے کہ سارا دن ہی تو قیام و سجود میں گزارا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ اہل اللہ کی فکر ہے، اور یہ باتیں سب کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن جن کو سمجھ آ جاتی ہیں پھر یا تو وہ داتا بنا دیے جاتے ہیں، یا وہ باہو بنا دیے جاتے ہیں، یا وہ خواجہ بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ باتیں سمجھ میں آئیں، ہمارے لیے وہ وقت کب آئے گا کہ ہمارے دل بھی جھک جائے اللہ کی یاد میں۔ ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے پہلے ڈاکو ہوا کرتے تھے، بعد میں اللہ کے پیارے بن گئے، حضرت فضیل۔ آپ کا ایک واقعہ ہے، آپ نہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو گئے، کسی کے عشق میں جب پڑ گئے نا، یہ جو آج ہمارے ہر نوجوان کا یہی حال ہے، بلکہ آپ کو نوجوان کی ضرورت نہیں پڑتی، آج کمرے بھی نہیں دیکھی جاتی، کسی کے غافل ہو گئے، غفلت میں آ گئے، عشق میں مبتلا ہو گئے، تو زمانے کے ڈاکو تھے، لوگ اس راستے تبدیل کر لیا کرتے تھے کہ پتہ لگتا تھا کہ ان کا وہ تو ان کا علاقہ ہے، لوگ اس راستے سے نہیں گزرا کرتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا، کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئے، ایک دن اس کے پیچھے جا رہے، ایک دیوار آئی، اس کو جیسے ہی ٹاپنے لگے نا، ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے، ابھی چھلانگ نہیں لگائی، ابھی لپکی نہیں، ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے، تو کسی کو اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے سنا، کسی کو اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے سنا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے؟ جیسے ہی یہ آیت پاک سنی، اس وقت پاؤں واپس کیا، اسی وقت بیٹھ کر توبہ کی، کہا الہی میرا دل جھک گیا ہے آپ کے ذکر کے لیے، الہی میرا دل جھک گیا ہے آپ کے ذکر کے لیے۔ یار آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہمارا اور تمہارا دل کب جھکے گا اللہ کے ذکر کے لیے؟ جھک جانا چاہیے، اب تو جھک جانا چاہیے، اب غافل نہ ہو۔ یہ جو سانسیں ملی ہیں ان کو غنیمت جانو، اور ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزارو، ہر لمحہ آخرت کی فکر میں گزارو، ہر لمحہ اس انداز کے اندر گزارو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جس کو رب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جس کو رب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر ساری دنیا کی نگاہیں ان پر جم جاتی ہیں، کیونکہ جب وہ رب کا پیارا بن جاتا ہے پھر وہ ساری دنیا کا پیارا بن جاتا ہے، کیونکہ اس پر رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس پر رب راضی ہو جاتا ہے پھر اس سے کوئی خفا نہیں ہوتا، پھر اس کو سارے اس کی سمت چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اور مجھے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ عزیز مختصر حسب معمول یہ
ہمارا پروگرام یہ تھا کہ انشاءاللہ اصل کے ٹائم تک دعا کے ساتھ ہی دور دراز سے بھی آئے ہوتے ہیں. یہاں پر الحمدللہ ہمارے ارون آباد کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, کافی سارا ٹولہ سیالکوٹ سے آیا بیٹھے, کوئی کدھر سے آیا کوئی کدھر. یہ غافل لوگ سب سے قریب والے ہیں, یہ غفلت والے جو ہیں, یہ لاہور والے, یہ سب سے قریب والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ غافل ہیں. تو ان کو جو چاہیے یہ سب سے پہلے آ جائیں, یہ سب سے آخر میں آ جائیں. تھوڑا سا اپنی روٹین کو چینج کریں. پروگرام یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ زور کے فوراً بعد پروگرام شروع ہو جائے, تاکہ جو دور دراز سے آئے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں, وہ دیدار کے لیے آئے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ دیر بیٹھ سکیں. لیکن جب آپ لوگ اکٹھے نہیں نہ ہوتے زیادہ, تو پھر جس وقت تک محفل شروع نہیں ہوتی پھر وہ اس وقت تک وہ روٹین نہیں بن سکتی. تو یہ جمع جبھی ہونی چاہیے. یہ ایک دعوت ہے, یہ دین کی دعوت ہے. دین پھیلا اسی طرح ہے کہ جب پھیلایا گیا, یہ اپنے تک رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ پیغام عام کرنے کے لیے. آپ تک ایک اچھی بات پہنچ گئی ہے, یہ بات کا حق ہے کہ وہ دوسروں تک بھی وہ اچھی بات پہنچانا. اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے ادب سے, یہ سارا معاملہ ادب سے ہوتا ہے. آج ادب کا ایک واقعہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی وقت کافی پڑا ہے ہمارے پاس. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, میں ان کا واقعہ بھی پڑھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی کلینک پر جب بھی کوئی بندہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, بی بی پاک, ان میں سے کسی کا بھی, یعنی صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کا بھی نام, ان کا نام ہوتا تو ان سے چارج نہیں کرتے, ان سے پیسے نہیں لیتے تھے. یعنی جن کا نام بھی, جن کی بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی تھی, وہ ان سے چارج نہیں کرتے تھے. جب کسی نے پوچھا کہ آپ چارج, بڑے مخصوص لوگ ہیں, آپ کی نہ ان سے رشتہ داری ہے, نہ آپ کے تعلق والے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, دور دراز کے علاقوں سے آئے, کوئی ریفرنس بھی نہیں ہے, تو پھر آپ ان کو چارج کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ تمہیں کیا پتہ ان کا ریفرنس کیا ہے, کہا تمہیں کیا پتہ ان کا تعلق کیا ہے, تم ان کو ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے, ان کا ریفرنس کملی والے آقا سے خود ہے. کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ نام یاروں کے نام پر ہو اور مجھ جیسا ناچیز ان سے چارج کرے, ہم تو کھاتے ہی نہیں کر سکتے. اللہ. تو یہ بات یہ کہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے ادب کے ساتھ, اور اس میں کوئی فرق. اور یہ یاد رکھو, جو وہ چارج نہیں کرتا وہ صرف ادب کی وجہ سے نا, ایک تعلق کی وجہ سے. اور آپ یقین کرو, جب تعلق کی وجہ سے آپ کوئی کام کرتے ہیں نا, تو جن کی وجہ سے یہ تعلق بنا ہے وہ اس اللہ پاک کرے یہ باتیں ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ پاک کرے کہ یہ معاملات ہماری بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ